लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 3 सूरतुल हुजरात। इन्न बेशक, अल्लज़ीना वो जो, यग़ुज़्ज़ूना पस्त रखते हैं, नीची रखते हैं, अस्वातहुम अपनी आवाज़ें, इंदा पास, रसूलिल्लाहि। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने भी गलती करने लगी हूँ ना, रसूल अल्लाह ही नहीं करना है। कई लोग यहाँ पे पीछे यदायिल्लाही को यदायिल्लाही कर रहे हैं। यदायिल्लाही, अल्लाह के लाम से पहले जेर है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रसूलिल्लाही, बारीक रखेंगे। रसूलिल्लाही, रसूल अल्लाह के, यानी अल्लाह के रसूल के पास। उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जो, इम्तहाना आजमा लिए, अल्लाहु अल्लाह ने, कुलूबहुम उनके दिल, लित्तक़वा तक़वा के लिए, लहुम उनके लिए, मग़फ़िरतुन बख्शिश है, व अजरुन और अजर है, अज़ीम बहुत बड़ा। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, युनादूना का आवाज़ देते हैं आपको, निदा से निकला है, निदा देना, युनादूना आवाज़ देते हैं आपको, मिन वराई बाहर से, अल हुजराती हुजरों के बाहर से, हुजरात के बाहर से, अक्सरुहुम अक्सर उनके, यानी उनमें से अक्सर, ला याकिलून नहीं वो अकल रखते। ला का मतलब होता है नहीं। ला एक अलिफ लंबा होता है, अगर हम इसको ल कहेंगे ना, ला याकिलून अकल नहीं रखते, ल याकिलून जरूर अकल रखते हैं, बिल्कुल टोटल ऑपोजिट मीनिंग में आ जाता है। हराम गलती होती है ना, ये क्या है? ये सारी गलतियां हराम गलतियां हैं ना, कि हमने किसी को बढ़ा दिया, किसी को घटा दिया। अगर ला याकिलून नहीं बोला, ल याकिलून बोला, तो उसका क्या मतलब होगा? बिल्कुल ऑपोजिट मतलब हो जाएगा, कि वो अकल नहीं का लफज नहीं आएगा, जरूर अकल रखते हैं, बहुत अकल वाले थे, इसका मतलब होगा। व और, लव अगर, व लव और अगर, अन्नहुम ये कि वो, सबरू वो सबर करते, हत्ता यहाँ तक के, तखरुजा आप निकलते, इलैहिम उनकी तरफ, लकाना अलबत्ता होता, खैरन बेहतर, लहुम उनके लिए, वल्लाहु और अल्लाह, गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, रहीमुन निहायत रहम करने वाला है। 3 आयत आज हम इसको करेंगे। एक तो इनका टॉपिक एक है, और ये भी वजह है, और उस्ताजा की ऑडियो भी, खैर वो तो 8 आयत तक आपको मिली हुई, रिसीव हुई हुई है, लेकिन हम 5 आयत तक कवर करेंगे। चलिए जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। आयत नंबर 3 to 5 हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बेशक वो लोग जो अपनी आवाज़ों को धीमा रखते हैं, कहाँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में। यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए चुन लिया है, जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए चुन लिया है। अब यहाँ पे परहेजगारी का एक तरह से क्राइटेरिया बताया गया है। क्या है परहेजगारी का या तकवा का क्राइटेरिया इन आयात में? रसूलुल्लाह की ताजीम। जो जितना रसूलुल्लाह की ताजीम करने वाला है, वो उतना ही ज्यादा मुत्तकी है। यही साबित हो रहा है ना इन आयात से। पीछे आपने 3 आयात, 2 आयात पढ़ी हैं, वो क्या था उन आयात के अंदर? कि अल्लाह और उसके रसूल के से आगे ना बढ़ो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं। और फिर अगली आयत में आया कि ला तरफाउ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची नहीं करो, वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबादिन, जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकारना, वरना क्या होगा? तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो उसी आयत की एक तरह से आगे उसी आयत को कंप्लीट किया जा रहा है, उस टॉपिक को, कि जो लोग अल्लाह के रसूल के आगे
یا ان کے دربار میں، ان کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے، پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، یعنی یہی تقویٰ والے ہیں۔ جو جتنا رسول اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے وہ اتنا ہی زیادہ متقی ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اب صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا، ثابت بن قیس کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جو بتایا تھا استاذہ نے بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا ثابت بن قیس کو کا واقعہ، کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ثابت بن قیس کو کئی دنوں تک نہیں دیکھا، کہ وہ ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، ان کے مسجد میں نہیں دیکھا ان کو، تو انہوں نے مطلب تشویش ظاہر کی کہ وہ کہاں ہے ثابت بن قیس۔ تو سعد بن معاذ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں پتہ کر کے آتا ہوں، میں آپ کو آ کے بتاتا ہوں۔ وہ پتہ کرنے گئے تو دیکھا کہ ثابت جو تھے وہ سر جھکا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سعد نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا تو بہت برا حال ہے، میری تو آواز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اونچی تھی، میرے تو سب اعمال حقارت ہو گئے، میں تو دوزخ والا ہو گیا۔ تو پھر حضرت سعد جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو آ کے بتایا کہ وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں ثابت۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو واپس بھیجا، حضرت سعد کو، کہ آپ ان کو کہیں کہ نہیں، تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو، تم اہل جنت میں سے ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ وہ کس طرح سے خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ اگر ایک حکم آیا ہے تو میں اس حکم کو، میری تو آواز ہی اتنی اونچی تھی، حالانکہ اس میں آپ نے سنا ہوگا ڈیٹیل سے جب استاذہ نے بتایا کہ حضرت ثابت کی آواز جو تھی نا وہ نیچرلی اونچی تھی، وہ کوئی اونچا بولنے کی غرض سے نہیں اونچا بولتے تھے، کچھ لوگوں کی آواز نیچرلی تھوڑی اونچی ہوتی ہے، لاؤڈ ہوتی ہے، تو وہ ان میں سے تھے جن کی آواز تھوڑی سی لاؤڈ تھی، لیکن پھر بھی وہ کتنا زیادہ خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے سمجھا یہ آیت ہی میرے لیے نازل ہوئی ہے، اتنا ڈر گئے وہ کہ میرے تو سب اعمال حقارت ہو گئے اور میں تو دوزخ میں جاؤں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ وہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آج بھی اسی طریقے پہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ نہیں ہیں اس دنیا میں تو ہم آزاد ہیں، ان کی مجلس میں اور ان کی قبر مبارک پر، یعنی روضہ رسول کے اوپر جو بھی جہاں پہ بھی ان کا ذکر ہو رہا ہو، ان کی احادیث پڑھائی جا رہی ہوں، سیرت پڑھائی جا رہی ہو، جہاں پہ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ یہی معاملات رہیں گے جو ان آیات میں ذکر ہوئے۔ اچھا، پھر آپ کو ڈیٹیل آڈیو اس کی شیئر کر دی گئی ہے، وہ آپ نے انشاءاللہ ڈیٹیل سے سننی ہے، ہم بہت مختصر سے اس پہ بات کریں گے کیونکہ تجوید بھی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اصل ان آیات سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل ادب جو ہے نا وہ زبان کا نہیں ہوتا، کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تو ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اصل ادب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا ہے۔ زبانی احترام کیا ہوتا ہے؟ زبانی احترام صرف منافقت ہوتی ہے، کہ آپ نے اوپر سے تو کہہ دیا، اندر سے آپ عمل کرنے والے نہیں ہیں، آپ نے صرف زبانی کہہ دیا۔ اب یہ 3 آیات پیچھے والی، اگر 2 آیات کو اور اس آیت کو ملا کر دیکھا جائے تو بڑی خوبصورت سی ایک چیز بن رہی ہے، کہ سب سے پہلے اب بتایا گیا کہ یہ نہ کرو، یعنی کہ لا تقدمو کی بات ہوئی، لا ترفعو کی بات ہوئی، کہ یہ نہ کرو، پھر اگر ایسا کیا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، بتا دیا گیا، وعید دے دی گئی کہ اگر ایسا کیا تو پھر اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری آوازیں رسول اللہ کی آواز سے نیچی رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کر لیا، یہ بات مان لی، تو پھر اجر عظیم کی بشارت بھی دی جا رہی ہے، کہ مغفرت بھی ہے اور بشارت بھی، یعنی کہ اگر تم پیچھے کچھ کر چکے ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ اجر عظیم کی بشارت ہے کہ اجر عظیم ملے گا۔ تو ایک کمپلیٹ بات ہو رہی ہے نا ایک طرح سے، یا ایھا الذین سے آمنو سے کہہ کے بات شروع کی تھی، اور پھر وہ کتنی اہم بات تھی کہ اس میں وعید بھی آ گئی، پہلے اس کو روکا گیا کہ ایسے نہیں کرنا ہے، اس کے بعد اگر کر لیا ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا، اور پھر اگر میری بات مانتے ہو تو اس کے لیے اجر بھی یہ ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے کمپلیٹ ٹاپک یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو آ جاتی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بھی اصل میں ایک واقعے کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا شان نزول میں بنو تمیم کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بنو تمیم کا ایک وفد حاضر ہوا، اور دوپہر کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، اور وہ باہر آ کے نا حجرے جو ہیں ان کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو آڈیو میں پتہ چلے گی، بلیک اون کے
पर्दे पड़े होते थे हुजरात के ऊपर। हर ज़ौजा मोहतरमा का अलग अलग हुजरा था, छोटे छोटे से कमरे थे। उन कमरों के दरवाजे नहीं थे कि उसके ऊपर नॉक किया जाए, बल्कि पर्दे पड़े होते थे, ब्लैक कलर के ऊन के मोटे पर्दे पड़े होते थे। अब वो दरवाजा तो नॉक नहीं करना था, तो वो क्या करने लगे, वो जो आए थे उनमें से जो वफ्द के लोग थे, वो या मोहम्मद कह के चिल्लाने लगे, जोर जोर से बोलने लगे। बद्दू थे, जाहिर है उजड़ गंवार जंगली लोग थे, जोर जोर से बोलने लगे और अपनी बड़ाई बयान करने लगे कि हम तो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी बड़ी शोहरत है, हमारी बड़ी बड़ाई है। और उसके बारे में ये आयत पर नाजिल हुई। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम सब्र करते, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर आ जाते, तो फिर क्या होता, तुम्हारे लिए ये बेहतर होता। और अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। और तुमने अगर कुछ ऐसी गलती कर भी ली थी तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देते। तो ये तंबीह की जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का अदब सिखाया जा रहा है, कि ये तरीका गलत है। किसी को बुलाने का, गुफ्तगू करने का तरीका ये नहीं होता कि आप बाहर बाहर से, और ख़ास तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कह के पुकारना। और ये भी पीछे गुजर चुका है उस्ताज़ा की ऑडियो में, कि अल्लाह ताला ने कभी भी या मोहम्मद कह के ख़िताब नहीं किया, बहुत एहतराम के साथ। और बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ मैं देख रही थी कि जितनी भी अहादीस रवायत हुई हुई हैं मुख्तलिफ लोगों से, हज़रत आयशा से हैं अगर जो अहादीस रवायत, आपने नोटिस किया होगा कि हज़रत आयशा ने कहीं ये नहीं कहा कि अ, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा। मतलब रवायत करने में जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ना, अच्छा मेरे अब्बू ने ये कहा, मेरी अम्मी ने ये कहा, मेरे भाई ने ये कहा, मेरी बहन ने कहा, मेरे मियाँ ने ये कहा। लेकिन क्या है, चाहे वो हज़रत आयशा हो, चाहे वो हज़रत अबू बकर हों, चाहे वो हज़रत उमर हों, चाहे वो हज़रत अली हों, सबका अलग-अलग रिश्ता। हज़रत अली के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससुर थे। हज़रत उमर और अबू बकर की बेटियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर थी, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दामाद थे। फिर हज़रत आयशा के वो हस्बैंड थे। लेकिन क्या कहा जाता है जब भी कोई हदीस रवायत होती है, क़ाल रसूलुल्लाह, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे वो हज़रत आयशा रवायत कर रही हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे हज़रत अली रवायत कर रहे हैं, क़ाल रसूलुल्लाह। किसी ने भी या ना मोहम्मद कहा, ना कुछ और कहा कि मेरे अब्बू ने कहा, मेरी अम्मी ने कहा, मेरी, मतलब इस तरह से करके किसी ने रिश्ते से नहीं पुकारा है कभी नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप गौर कीजिएगा, अहादीस जब आपकी नज़र से गुजरती हैं तो गौर कीजिएगा कि कहीं पे भी किसी ने रिश्ते से नहीं पुकारा है कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा, या मेरे ससुर ने ऐसा कहा, या मेरे दामाद ने ऐसा कहा। हमेशा क्या आती है बात रवायत में, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अदब और ये एहतराम सहाबा कराम करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया था ना कि नाम लेके नहीं पुकारो, जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते उस तरह नहीं पुकारो। तो फिर सबने क्या करना शुरू कर दिया था, या रसूलुल्लाह कहना शुरू कर दिया था। तो ये बद्दू जो आके बोल रहे थे या मोहम्मद कह के बाहर बुरे तरीके से बात कर रहे थे, तो वहां पे उनकी फौरन से पहले आयात नाजिल हुई और उनको रोका गया इस काम से। चलिए, इसकी मजीद डिटेल के लिए आप इंशाल्लाह ऑडियो सुन लीजिएगा। अब हम इसकी तजवीद कर लेते हैं। तजवीद अब हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसकी आप ऑडियोज़ नहीं भेजेंगे। इसको आप प्रैक्टिस करें जब तक कि डे डिसाइड नहीं होता। जैसे ही डे डिसाइड होता है कि मंडे करना है या थर्सडे करना है, या जो भी करना है, तो वो फिर आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपने उसी दिन आकर अपनी ऑडियो सुनानी है इंशाल्लाह। ऑडियो कह रही हूँ, मतलब तिलावत सुनानी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु नहीं होता है, प्लीज आऊज़ु नहीं होता है। आ हमजा की आवाज या जबर की आवाज लंबी नहीं होती है। आऊज़ु कोई नहीं होता है। बोलते हैं जबर की आवाज। देखो अलिफ मद्दा की आवाज, एक अलिफ लंबी, एक नॉर्मल अलिफ, जैसे आमनु। अगर आमनु का आ है, आमनु कह रहे हैं ना हम, दो आयत में गुजर चुका आमनु। आमनु का आ है, तो फिर आउज़ु क्या को क्यों हम आ कह रहे हैं, उसके ऊपर तो खड़ी जबर नहीं लगी हुई, तो वहां पे क्यों आउज़ु हो जाता है। आ एंड आ ये आदो आद का फर्क है। मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि एक अलिफ नॉर्मल अलिफ, खड़ी जबर या अलिफ मद्दा, और जबर उसके मुकाबले में आदी है। तो जबर कितनी होगी, होगी ना, कि आ ही होगी। आमनु भी आ और आउज़ु भी आ। अपने रूल्स आप लोगों ने निकाले होते हैं, पता नहीं क्यों।
جو دل کرتا ہے آپ پڑھ لیتے ہیں بغیر سوچے کہ چلو میں تھوڑا غور کر لوں کہ زبر کی آواز الف کے برابر تو نہیں ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، ان نون شد آ رہی ہے، غنہ ہو جائے گا ایک الف کے برابر. لام کے اوپر بھی شد ہے. ان الذین، بہت دفعہ یہ گزر چکا ہے ان الذین، یا ایھا الذین بھی، اب ان الذین. ذال کا مخرج بھی آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوئی ہوں کہ اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے زبان لگنی ہے. اس کے باوجود اکثر لوگ اعوذ، اعوذ باللہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین کہتے ہیں سیٹی کے ساتھ. یہ ذال ہے، زا نہیں ہے. زینا اوپر والے دو دانتوں پہ زبان لگے گی. یغضون، غائن بھی موٹا ہے، ضاد بھی موٹا ہے. یغضون، لیکن زونا نہیں کریں گے. ایک الف لمبا جیسے سورج، ویسے یغضون. اور نہ کی آواز لمبی نہیں ہوگی. زبر کی آواز کبھی بھی لمبی نہیں کرتے. یغضون، ان الذین یغضون، ان الذین یغضون. اب میں یہ نہیں کہہ رہی ان الذین یغضون، یہ نہیں چاہیے مجھے. اب اگر آپ کو اس آیت کو ڈیوائڈ کرنا ہے نا، آپ اس کو اسواتہم تک ڈیوائڈ کر لیجیے گا یا غزونا تک ڈیوائڈ کر لیجیے گا. ان الذین یغضون اصواتہم، ان الذین یغضون اصواتہم، ان الذین یغضون اصواتہم، اصواتہم، اصواتہم. اسواتہم کا ورڈ بھی پہلے گزرا ہے، لا ترفعوا اصواتکم تھا، یہاں پہ اسواتہم ہے. سواد کو موٹا رکھیں گے، سیٹی کے ساتھ رکھیں گے، لیکن کلکلا نہیں کریں گے. اسواتکم نہیں، اس نہیں ہے، اس جمع کے. اسواتکم، اسواتہم، سوری، اسواتہم. ہم کی میم کے اوپر کوئی غنہ نہیں ہے. کئی لوگ کر رہے ہیں، جہاں دل کرتا ہے جہاں میم دیکھی وہاں لمبا کر لیا. اسواتکم، کیوں کم بعدکم. میم کے کچھ رولز ہوتے ہیں. میم کے اوپر غنہ ہر جگہ نہیں ہو جاتا ہے. میم کی آواز نہیں چلتی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. آپ لوگ نوٹ ہی نہیں کرتے، میں کیا کروں. کاش میں اندر گھس کے آ کر آپ لوگوں کو لکھ کے خود سے دے دیتی. میرے اس طرح کا کوئی ٹیکنالوجی ہوتی تو میں دیکھ رہی ہوتی سب کو، تو میں نے آ کے خود پینسل، جیسے وہ سامنے بٹھا کے نہیں کلاس لے رہے ہوتے، تو بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ بندہ صحیح نہیں لکھ رہا ہے یا یہ غلطی کر رہا ہے، صحیح نہیں لکھا، تو میں جا کر وہاں جب میں صوت القرآن کروا رہی تھی، پینسل پکڑ کے میں ان کا ٹھیک کر دیتی تھی کہ اس طرح نہیں میں نے بولا، اس طرح بولا. اب میں آپ کے ساتھ کیسے ایسے کروں. میم کے رولز ہوتے ہیں، میم پہ غنہ نہیں ہوتا. لن عمر، لام نون عین میم را. ابھی یہ پیچھے ہم نے پڑھی ہے وہ صفات. کیا پڑھا تھا ہم نے صفات میں؟ کہ ان کی آوازیں نہیں چلتی. ال، ام، ان، ام ایسے نہیں کرنا. ان کی آوازوں کو چلانا نہیں ہے. ال، ام، ان، آ. لام نون عین میم را، ار. ان کی آوازیں نہیں چلتی. تو اسواتہم کریں گے تو یہ غلط ہے. آواز کو نہیں چلانا. اسواتہم بس. عند، نون ساکن ہے، آگے دال ہے. ہم نے پڑھا تھا نون ساکن کے بعد ہم نے نیکسٹ لیٹر چیک کرنا ہوتا ہے. اگر یرملون میں سے کوئی آ جائے گا تو ادغام کریں گے، با آ جائے گا تو نون کی آواز میم میں بدل دیں گے، اور حروف ہلکی آ جائیں گے تو اظہار کر دیں گے، کوئی غنہ نہیں کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ تو حروف ہلکی ہیں، نہ با ہے، نہ ہی یرملون ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا کریں گے، نون کی آواز کو چھپا لیں گے. عند، عند، عند رسول اللہ. لفظ جلالہ باریک رہے گا، موٹا نہیں کریں گے. رسول اللہ، اولئک، وہی والی مد ہے جو یا ایھا الذین پہ تھی، حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہے، دو الف لمبی ہوگی. اولئک الذی، اولئک الذی نمتحن. اب یہ نمتحن آ رہا ہے. ویسے ہی اگر اس کو الگ سے پڑھیں گے تو زیر لگائیں گے، امتحانہ کریں گے، لیکن نون کے ساتھ میم کو جوائن کریں تو نمتحن، نمتحن اللہ، نمتحن اللہ. ہا کی ادائیگی ٹھیک رکھے گا. امتحان کا ورڈ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ میم خانون اس کا روٹ ہے. تفسیر میں بتانا بھول گئی تھی، میم خانون اس کا روٹ ہے. اور یہ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے چاندی کو گرم کر کے، تاؤ دے کے
اور اس کی صفائی کرنا. وہ نہیں کہ چاندی کو ابالیں گے تو اس کے اوپر وہ جو اس کا ثقافت آ جاتی ہے، کچرا آ جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی صفائی کر دی جاتی ہے. تو امتحان بھی اسی سے ہے نا. امتحان میں کیا کیا جاتا ہے؟ آزمایا جاتا ہے نا، جانچا جاتا ہے کہ کتنے قابل ہیں، کیا جو آپ نے پڑھا وہ آپ کو آتا ہے، کتنے قابل ہیں آپ. تو وہی ورڈ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا، ان کے دلوں کو اللہ نے چن لیا، صاف کر دیا. امتحان اللہ، یہاں پہ لفظ جلالہ موٹا ہوگا کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. امتحان اللہ، امتحا کہہ رہی ہوں، نمتحن اللہ، نمتحن اللہ قلوبہم، قاف موٹا، قلوبہم، لام ایک الف لمبا ہوگا، یہ قلو یعنی واو مدہ، اور ہم کی آواز کو نہیں چلانا. قلوبہم للتقوی، للتقوی، لام کو تا سے جوڑے ہیں، تا کو قاف سے جوڑے ہیں، قاف موٹا ہے اور واو کے اوپر کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ایز اٹ از پڑھی جاتی ہے، یعنی اس کو نہیں ہم سائلنٹ کرتے. حروف مدہ کے اوپر جب وقف ہوتا ہے تو وہ ایز اٹ از ہوتا ہے، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے اوپر. تو للتقوی کہہ کے ہی وقف ہوگا. لہم، اب یہ دیکھیے یہاں پہ غنہ آ رہا ہے. میم کے اوپر غنہ کب کیا جاتا ہے؟ جب آگے میم آ جائے، جیسے کہ یہاں پہ آ رہی ہے میم ساکن کے بعد آگے مغفرہ والی میم ہے، تو یہاں پہ غنہ ہو جائے گا. لہم مغفرتم، مغ، غین موٹا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے. مغفرتم، تن پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مغفرتن تھا، تنوین تھی، تنوین کے بعد آ گیا واو. واو کن لیٹرز میں سے ہے؟ یرملون میں سے ہے نا. یارا میم لام واو نون، یعنی ادغام ہو جائے گا. تو ادغام ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تم وا ہو جائے گا. مغفرتم و، غنہ کے ساتھ، مغفرتم و اجرن، اجرن، جیم کے اوپر کلکلا ہو جائے گا، آواز باؤنس بیک کر رہی ہے. جیم، قاف طا با جیم دال، یہ 5 لیٹرز کے اوپر ہی ایسا کرنا ہے، صاد کے اوپر نہیں کرنا. اسواتکم یا تشعرون، اور کسی لیٹر کے اوپر نہیں ہوتا. قاف طا با جیم دال. اجرن عظیم، اجرن کے اوپر ہم کوئی غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ اظہار ہو جائے گا اجرن عظیم. پھر سے دیکھیے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں اگر رکنا چاہیں. عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اجر عظیم، بہت زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آئین کو یا ہا کو یا کسی بھی لیٹر کو. نہ تو وضاحت بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے، نہ رک رک کے پڑھنا ہوتا ہے بریکیں لگا لگا کے. جس طرح میں پریکٹس بتا رہی ہوں اگر آپ ایسے پریکٹس کر لیں تو آپ کا بہت خوبصورت ہو جائے گا، فلو میں ہو جائے گا. اور کسی بھی قاری کا آپ سنیں، کوئی بھی قاری وضاحت کے ساتھ نہیں پڑھتا کہ وہ آئین کو کیا کہتے ہیں، اس کو نکالے حلق سے کھڑوچ کھڑوچ کے، نہیں، ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگلی آیت پہ آئیں. ان الذین، اگین وہی والا ورڈ آ گیا، یونادونا کا. نون ایک الف لمبا ہے، دال پیش واو دو، واو مدہ ہے، یہ بھی ایک الف لمبا ہو گیا. اور نہ اور ک یہ سنگل حرکت ہیں. یونادونا کا نہیں کر سکتے ہم. یونادونک، نک، 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 ایک نا ہے ایک نہ ہے، نا نہ، یہ ڈفرنس ہونا چاہیے زبر میں اور الف میں. یونادونک، یونادونک، یونادونک من وراء، میوں، یہاں پہ بھی وہی ادغام کا غنہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یرملون میں سے واو ہے. یا را میم لام واو نون، 6 لیٹر ہیں. جب نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم مدغم کر دیتے ہیں، یعنی میم کو واو کے ساتھ مدغم کر رہے ہیں، نون بیچ میں سے غائب ہو رہا ہے. میوں، میوں، میوں. ٹھیک ہے، ہلکی سی آواز باقی رہ رہی ہے لیکن میو بھی نہیں کہہ رہے بالکل، میو، واو اور یا کے اوپر نا ہلکی سی نون کی آواز باقی رہ جاتی ہے. تو میوں ایک الف کے برابر غنہ ہو گیا. ورائی، ورائی، الف مدہ کے اوپر مد ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے حمزہ ہے. حمزہ کی وجہ سے آنے والی مد کو کتنا الف لمبا کرنا ہے؟ 2 الف، جیسے پیچھے اولئک الذین، اسی طرح یہاں پہ من ورائل، من ورائل. اب ال ہے تو ال نہیں ہو جائے، لام کی آواز ہلانی نہیں، ابھی میں نے بتایا لن عمر میں سے ہے تو آواز جما کے رکھتی ہے.
وراء الحجرات، حجراتی، وراء الحجراتی، ہا پہ بھی پیش ہے، جیم پہ بھی پیش ہے، را ایک الف لمبا ہے، حجراتی، اکثرہم، کاف کی آواز کو ہلانا نہیں ہے، بہت امکان ہے یہاں پہ اک ہونے کا، کیوں؟ کیونکہ کاف کی آواز چلتی نہیں ہے، یہ کاف اور تا دو لیٹرز ایسے ہیں جن کی جب آواز نہیں چلتی ہے نا تو اس پہ کلکلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر سانس چلتا ہے، تو اس کے اوپر سانس چلانا ہے، اکثرہم، اکثرہم، سا وہی مخرج ہے جو ذال کا تھا، یعنی اوپر والے دو دانتوں کا کنارہ، تو اس کو سین کی طرح نہیں پڑھنا، اکثرہم، اکثرو، اکثرہم، ہم کی آواز پہ پھر کوئی غنہ نہیں ہوگا، میم کو کلیئر اینڈ کرنا ہے، اکثرہم لا یعقلون، لا یعقلون، یا اس کو بہت یعقلون کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ایسے نہیں پڑھتا ہے، کوئی بڑا سے بڑا قاری کو بھی آپ سن لیں، کوئی ایسے نہیں کہے گا یعقلون، نارمل رکھیں، یعقلون، 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 قاف زیر کے ساتھ ہے، بہت زیادہ موٹا نہیں ہوتا، زیر والے جو موٹے حرف ہوتے ہیں وہ نسبتاً کم موٹے ہوتے ہیں، یعنی اتنے موٹے نہیں ہوتے جتنا ہم زبر یا پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کی یا قیلون پلیز نہ کیجیے گا، قی، قی نہیں کرنا اس کو، زیر کے ساتھ ہے، کم موٹا ہوگا، یا قلون، لا یا قلون، لون کے اوپر ہم مد عارض لگائیں گے، لون، اچھا مد عارض سے مجھے یاد آیا، بعض کیا کہ رک رہے ہیں، بعضکم لبعض، کون سی یہاں پہ مد عارض کیا رول ہے مد لگانے کا؟ مد لگانے کا رول کیا ہے؟ مد لگانے کا رول تھا کہ لاسٹ لیٹر سائلنٹ ہو، جیسے یہاں پہ یا قلونا ہے، اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو یا قلونا والا ہو جائے گا، نون ہم نے کر دیا سائلنٹ، اب سائلنٹ لیٹر سے پیچھے یا تو حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو، یا حروف لین میں سے کوئی حرف ہو، یعنی واولین یا لین، یا کھڑی حرکت ہو، ان کے علاوہ تو مد آ ہی نہیں سکتی نا، تو بعض پہ کون سے حساب سے آپ نے مد لگائی تھی وہ مجھے پلیز، جنہوں نے بعض کہا تھا نا وہ مجھے پلیز ایکسپلین کیجئے گا کہ بعض کے اوپر آپ نے مد، زواد ہم نے سائلنٹ کر دیا، پیچھے آئین بھی سائلنٹ ہے، با کے اوپر زبر ہے، یہاں تو مد کا کوئی رول ہی نہیں بنتا ہے، تو اس کو کیوں بعض کریں؟ بغیر سوچے نا، سوچنا نہیں ہے، دماغ پہ زور ہی نہیں ڈالنا ہے کہ سوچ لیں، غور کر لیں کہ کون سے رول کہاں فالو کر، یہی تو جب میں آپ کو یہ کہتی ہوں نا آیت کا ایک پیس اٹھایا کریں، آیت کا پیس اٹھانے میں پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ اچھا ایک اس کو اچھے سے دیکھنا ہے، یا ایوہ الذین ہے، اچھا یا کے اوپر مد ہے، اوکے ہو گیا، ذال کا مخرج میں نے دیکھنا ہے، آمنو، آمنو دیکھنا ہے، آ لمبا ہے، نو، لا تقدمو بین یدی اللہ، آپ نے سارے رولز دیکھ کر وہ پیس اٹھانا ہے، اس کے بعد اس کو منہ کے اوپر چڑھانا ہے، بغیر دیکھے نہیں اٹھا لینا کہ بعضکم لبعض، بعضکم لبعض، بعضکم لبعض، کوئی یہاں پہ مد کا رول نہیں تھا۔ اچھا جی، یا قلون کے اوپر مد عارض لگے گی، نون ہم نے سائلنٹ کیا، پیچھے ہمیں واو مدہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم 3 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، لا یعقلون، ولو، واو اونٹ گول، لو واولین آ گئی، یعنی جیسے پاؤ بولنا ہے پاؤچ، یا لکھنؤ بولنا ہے ویسے لو بولیں گے، جلدی سے پڑھیں گے، لو نہیں کریں گے، یعنی اس کو حروف مدہ کی طرح ایک الف لمبا نہیں کیا جاتا، ولو انہم، انہم میم کو جما کے چلانا نہیں آواز کو، نہ ہلانا ہے، انہم صبروا، 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 صاد موٹا ہے، با باریک ہے، را ایک الف لمبی ہو جائے گی کیونکہ واو مدہ ہے، صبروا حتی، حتی، تا ایک الف لمبا، تخرج، خوا کی آواز چلتی بھی رہے گی، خوا موٹا حرف بھی ہے، خوا کی آواز کو ہلانا نہیں ہے، تخرجا نہیں چاہیے مجھے، تخرجا، 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 چلتی ہوئی آواز ہے، فحسہ شخص، شخ، شین خا، صاد، خا کی اوپر آواز چلتی ہے، تخرج الیہم، حتی تخرج الیہم، لکان خیر لہم، خیر لہم، یہاں پہ بھی وہی رول آ رہا ہے، تنوین کے بعد آگے لام ہے، لام جو ہے وہ یرملون میں سے تھا،
تو یرملون میں سے ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہو جائے گا، را کی ایک زبر کو لام کے ساتھ جوائن کر دیں گے، نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی، خیر لہم، واللہ لفظ جلالہ موٹا ہو گیا، غفور، غفورن ہے، آگے آ گئی را رحیم کی، تو تنوین کے بعد اگین را آ رہی ہے، یعنی یرملون کا یہاں پہ بھی رول پورا ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے، نون کی آواز ختم ہو جائے گی، را کی پیش کو را کے ساتھ جوڑیں گے، غفور، را پیش را، رور رحیم، غفور الرحیم. پھر سے دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہاں پہ بھی مد عارض آ جائے گی، میم ساکن کر رہے ہیں، پیچھے یا مدہ ہے تو لہٰذا مد عارض آ جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے جی 3 آیات ہیں، ان کو اچھے سے پریکٹس کیجئے گا، جیسے ہی ڈے ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو آ کر اپنی یہ آیات سنائیے گا، پریکٹس اس طرح کیجئے گا جیسے میں نے بتایا تھا، اور پلیز جو فیڈ بیک آپ کو دیا گیا ہے اس کو اپنے قرآن پہ نوٹ کر کے اس کی تصویریں مجھے بھیجیں، میں نے دیکھنی ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے نوٹ کیا ہوا ہے. آج کے لیے اتنا کافی، کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیں، نہیں اس پہ کلاس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ میم جی یہ کلاس روز ہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ؟ چلو جی، یہ تو وہی بات ہوئی، کیا بات ہوئی؟ میں نے آج پوچھا، میں نے آج ہی یہ جوائن کی ہے. آپ کو کس نے کہا تھا یہ کلاس؟ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ کس کے سے آئی ہیں؟ میم میری بھی آج یہ پہلی کلاس ہے، ہمیں یہ میم سائمہ ہے نا،